अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल एक बड़ी दुख भरी खबर जो हम सब ने सुनी और मैंने आपके साथ शेयर की, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे जैसे खबरें आएंगी मैं साथ साथ आपको वो खबर दूंगी जो दूसरा कोई शायद आपको ना दे सके। अब इस हवाले से आपको याद होगा कि पहले ये खबरें आई कि मौलाना तारिक जमील जो हैं, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है। उसके बाद जो है वो कुछ मुतज़ाद खबरें आने लगी। फिर उसके बाद आपको मैंने अपने वीडियोज़ में बताया कि जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम करना शुरू करना था, उन डॉक्टर्स का क्या बयान सामने आया है, उन्होंने जो इब्तदाई शवाहिद इकट्ठे किए हैं उसमें डॉक्टर्स का क्या कहना है। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो DIG हैं हमारे उस्मान अनवर साहब, उन्होंने भी इसका नोटिस लेकर RPO का जो बयान था वो भी मैंने आपको बताया था। पुलिस इस हवाले से क्या कह रही थी, मौलाना तारिक जमील जो हैं उनका जो बयान आया था ट्विटर के ऊपर, उसमें उन्होंने अपने बेटे की मौत को एक हादसा करार दिया था। तो अब फाइनली जो है ये मामला थोड़ा सा और उलझ गया है। आज शाम को उनका जो है तदफीन मेरे ख्याल से कर दी गई है, लेकिन इसके बीच में दो बातें जो हैं वो बड़ी ही मुतज़ाद किस्म की आ रही हैं। नंबर एक ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी थी, क्योंकि हमारे जो IG पंजाब हैं वो चाहते थे कि एक मुकम्मल फॉरेंसिक रिपोर्ट और एक पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो सामने आए, ताकि तमाम लोगों के सामने ये हक़ाइक़ खुलें या उनको पता चलें कि क्या मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं उन्होंने वाकई हादसाती तौर पे गोली खुद को मार ली है, या कि उन्होंने खुदकुशी की है, जो कि पुलिस के मुताबिक खुदकुशी थी और जो डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक भी खुदकुशी थी। ऐसे में अचानक से ये खबर सामने आई, क्योंकि सब लोग इस चीज़ के इंतज़ार में थे। मैंने भी आपसे कहा था कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मगर अब जो लवाहिकीन है उनकी तरफ से पोस्टमार्टम की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया है। पोस्टमार्टम क्यों रुकवाया गया है उसके पीछे की जो वजह है वो भी आपको बताऊंगी, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि मौलाना तारिक जमील के जो बेटे हैं जिनकी डेथ हुई है, उनके जो चचा हैं यानी मौलाना तारिक जमील के जो भाई हैं, उनका जो बयान सामने आया है वो बिल्कुल मुतज़ाद बयान है। वो बयान क्या है वो भी आपको सुनाऊंगी। और साथ ही मौलाना तारिक जमील के जो दूसरे बेटे हैं यूसुफ जमील, उनका बयान सामने आया है, वो बयान बिल्कुल 360 डिग्री के ऊपर चेंज है। तो ये दोनों बयानात भी मैं आपको सुनवाऊंगी। तो चलिए जनाब जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मौलाना तारिक जमील के भाई हैं, ये जो इनके भाई हैं ये लाहौर में रहते हैं और मौलाना तारिक जमील खुद कनाडा में रहते हैं, और उनका जो बेटा यूसुफ जमील है वो भी उनके साथ कनाडा रहते हैं। बीच में अगर कभी आते हैं मौलाना साहब तो वो फैसलाबाद चले जाते हैं, मगर उनके ये जो बेटे हैं मौलाना तारिक जमील के जिनकी डेथ हुई है कल, वो रहते थे तलम्बा में, यानी कि वो जो गाँव है इनका। तो अब पीछे जो उनकी हवेली है जद्दी पुश्ती, उसको वो संभाल रहे थे। मगर दूसरी तरफ जो है वो ये कहा जाता है कि वो बचपन ही से डिप्रेशन का शिकार थे। इसमें इतने सारे सवालात उठते हैं, मैं वन बाय वन आपके सामने सवालात उठाऊंगी, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सामने बयान जो है वो प्ले करूँ मौलाना तारिक जमील साहब के जो भाई हैं उनका। ज़रा सुनिएगा। तो हफ्ते को आए हैं हम, मौलाना एक हफ्ता पहले आए हुए थे, तो सारी फैमिली का गेट टुगेदर भी था। और वो बाई चांस मेरी ना कल 28 अक्टूबर को बर्थडे थी। मैंने तो ज़िंदगी भर नहीं मनाई, तो तारिक भाई ने कहा नहीं भाई हमने तो इस दफ़ा मनानी है तेरे। और सारे फैमिली वाले इकट्ठे होकर खूब खाना वाना ये वो 10 साढ़े 10 11 बजे तक हम लोग रहे। फिर दूसरे दिन मौलाना फैसलाबाद चल गए फैमिली को लेकर, क्योंकि आसिम जो है वो हवेली में होता है हमेशा, इधर ही गाँव उसको पसंद है, गाँव में ही होता है, वो अपना काम वाम देखता है सारे। तो मैं कोई अपनी फैमिली को लेकर 4 साढ़े 4 बजे पहुंचा, निकला हूँ यहाँ से लाहौर के लिए। तो अभी टोल प्लाजा पे खबर आई, उसको बोले नहीं पता कैसे। मेरा बेटा रोज दोनों जिम में कर रहे थे वर्जिश, तो वो चेक कर रहा था पिस्टल। उसने कहा ना छेड़ा कर यार, क्यों ऐसे करता रहता है, टिक 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 खाली है। आसम कहता खाली यार, मैं देख रहा हूँ चेक कर रहा हूँ कि खाली है, ये इसमें कुछ है। वो बदबख्त उसमें एक बुलेट फिरती थी। वो चेक करता करता इस डायरेक्शन में कर रहा था ना कि वो जब फोर्स लगी है तो सीधा इधर आके मिस फायर हो गया, शायद मिस फायर, उधर ही उसके मौके पर डेथ हो। हालांकि हंसी खुशी आराम से दोनों भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं। मामू का बेटा भी, शाम को सारों की इकट्ठी मीटिंग होती है हमारी हवेली में, जहाँ से राजी हो गया, ये मेरा बेटा हो गया, मेरे भी साथ आरफीन हो गया, फिर वो मेरी बहन का बेटा है इधर से जूसा गाँव है उससे आ जाता है, तो खूब इनकी महफिल जमती है। हमारे वहमो गुमान में नहीं था।
اب اس کو کوئی رنگ دے دے تو کیا کیا جا سکتا. نہ اس سے کبھی کسی کو جھگڑتا تھا نہ لڑتا تھا. بڑا سخی طبیعت کا بندہ تھا اور بڑا اوبیڈینٹ. کبھی اونچی آواز میں نہیں کسی سے بات کی. سب رعایا نوکر اس سے خوش تھے. کوئی برادری کا بندہ اس سے گلہ نہیں کر سکتا کہ اس نے, میرے سے تو لوگوں کو پھر بھی ہیں, اس سے کسی کو کوئی گلہ نہیں. اور ہمیشہ یہیں پہ گاؤں میں رہنا وہ پسند کرتے ہیں, سادہ طبیعت. بہت بہت پسند کرتا تھا گاؤں کو. بڑی نفیس طبیعت کا تھا, بڑا انجینئرنگ مائنڈ اللہ نے دیا ہوا تھا. ڈپریشن کا پیشنٹ تھا وہ, انزائٹی ڈپریشن بڑی سویر تھی اس کو, تو لیکن انجینئرنگ مائنڈ تھا اس کا. اتنی اچھی اس نے یہاں انڈسٹری بنائی, یہ آگے ایگریکلچر انسٹرومنٹ کی ایسی لیٹسٹ انڈسٹری اس نے بنائی ہے ساری. اچھا, یہ آپ نے بیانات سنے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام فیملی یعنی کہ مولانا طارق جمیل کے جو بھائی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے تلمبا کے اندر ایک دن پہلے تک, اور جو مولانا طارق جمیل ہیں وہ بھی ایک ہفتہ پہلے انہوں نے کہا کہ آئے تھے, لیکن میں نے تو نہیں ان کو دیکھا کہیں. اور انہوں نے کہا کہ ساری فیملی وہاں پہ موجود تھی, ان کی برتھ ڈے تھی وہ بھی وہاں پہ منائی گئی, اور برتھ ڈے کے بعد جو ہے یہ سب لوگ اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے. اور اس کے بعد جو ان کا بیٹا ہے اس کو انہوں نے کہا کہ جی راوی کے پاس جب ہم پہنچے تو راوی ٹول پلازا کے پاس جو ہے ہمیں کال آئی اور ہمیں پتہ چلا کہ حادثاتی طور پہ وہ جو حویلی کے اندر بنا ہوا جم تھا وہ ان کے بیٹے کے ساتھ وہاں پہ جمنگ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ پسٹل کو چیک کر رہا تھا, اور چیک کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کو گولی لگ گئی. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو اتنا اچھا تھا کہ اس سے کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی, کوئی شکوہ نہیں تھا, پورے علاقے میں اس کی بہت رسپیکٹ تھی, کوئی بندہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا, کسی سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈپریشن کا بھی مریض تھا. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں, میں آپ کو ذرا بیان سنواتی ہوں مولانا طارق جمیل کے جو دوسرے بیٹے ہیں یعنی کہ جو عاصم جمیل جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے بھائی کی, کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل نفس ذائقۃ الموت. میں انتہائی بوجھل دل سے, انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی, جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے. لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگیٹو خبریں, مختلف خبریں, غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں. میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے, اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو, ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا, اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے, اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے, کوئی دشمنی تھی, کسی نے حملہ کیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کہ اللہ کی تقدیر تھی. اب آپ دیکھیے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بیٹے ہیں, ہم ان مولانا صاحب کی تکلیف میں برابر کے شریک ہیں, مگر دیکھیں جب ہم جیسے لوگوں کی باری آتی ہے نا تو ہمارے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے آپ کو خبر دینا, عوام کو خبر دینا, صحیح خبر دینا. اب آپ دیکھیں کہ دونوں خبریں جو ہیں وہ 360 کے اینگل کے اوپر چینج ہیں, مطلب اتنا تضاد ہے دونوں خبروں میں کہ گھر کے جو اپنے ہی افراد ہیں وہ غلط خبریں لوگوں کو دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو عاصم جمیل کے سگے چچا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ خوشباش رہتا تھا, سب کو ہنساتا تھا, کھلاتا تھا, اس نے پیچھے گاؤں کو آباد کیا ہوا تھا, حویلی کو آباد کیا ہوا تھا, وہ ایگریکلچر کے جو شعبہ ہے اس سے وہ وابستہ تھا, وہ ایگریکلچرل ریفارمز وہاں پر کر رہا تھا. روزانہ شام کو ان کی ایک محفل سجتی تھی, اس محفل میں ان کے تمام کزنز, دوست, اہل محلہ علاقہ آتے تھے, وہ مزہ کرتے تھے, وہ جھومتے تھے, وہ
خوش ہوتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی اس وقت وہ حویلی کے اندر موجود تھے اور اپنے کزن کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یعنی کہ وہ ایکسرسائز کر رہے تھے, اور ایکسرسائز کرنے کے دوران اس پسٹل کو چیک کرتے ہوئے اچانک جب پسٹل انہوں نے اپنی طرف کی تو اس کے اندر ایک گولی باقی تھی, اور انہوں نے وہ گولی جو ہے اس سے خود کو وہ گولی اچانک حادثاتی طور پہ چل گئی اور وہ ہلاک ہو گئے. یہ کہنا تھا چچا کا. جبکہ دوسری طرف اس لڑکے کے جو سگے بھائی ہیں یعنی مولانا صاحب کے جو دوسرے بیٹے ہیں یوسف جمیل, ان کا بیان آپ نے سنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچپن ہی سے شدید ڈپریشن کا شکار تھے. پچھلے 6 مہینے سے ان کو الیکٹرک شاکس لگائے جا رہے تھے, اور اس بیماری سے تنگ آ کر انہوں نے گھر کے اندر وہ بالکل اکیلے تھے, کوئی دوسرا بندہ ان کے پاس نہیں تھا. یہ خود ان کے الفاظ ہیں, آپ دوبارہ سے ویڈیو کو سن سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ گھر میں اکیلے تھے تو انہوں نے اپنی بیماری سے تنگ آ کے, کیونکہ ان کو الیکٹرک شاکس پچھلے 6 مہینے سے لگ رہے تھے, دیٹس وائی انہوں نے وہاں پہ جو گارڈ تھا اس سے پسٹل مانگا. اور گارڈ بھی کوئی ایسا بیوقوف کہ جس کو پتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اتنے عرصے سے یا بچپن سے بقول آپ کے بیمار ہے, اس کو الیکٹرک شاکس لگ رہے ہیں, وہ آپ سے پسٹل مانگ رہا ہے, جو ذہنی اذیت میں مبتلا ہے, جو ڈپریشن کا مریض ہے, جو دوائیاں کھاتا ہے, جس کی بیوی اس کو چھوڑ کر جا چکی ہے, وہ بیوی کی وجہ سے بھی پریشان ہے, یا جو بھی اس کے گھریلو حالات رہے ہوں گے وہ اس کی وجہ سے پریشان ہے, وہ گھر پہ اکیلا ہے, وہ ڈپریشن کا مریض ہے, اور اچانک وہ گارڈ کو کہتا ہے کہ مجھے پسٹل دو, اور گارڈ اس کو پسٹل دے دیتا ہے اور وہ خود کو گولی مار لیتا ہے. یہ کہنا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا. جبکہ چچا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اتنا خوش اخلاق, اس سے تو کسی کو کوئی شکایت شکوہ نہیں تھا, نہ اس کو کسی سے تھا, وہ تو جم کے اندر ایکسرسائز کرتے ہوئے اچانک سے گولی چل گئی. تو مجھے آپ لوگوں نے اس بات کا جواب دینا ہے. میرا فرض ہے دونوں سائیڈ کا نیریٹو آپ کے سامنے رکھنا, اور پھر ایسے میں جو ہمارے آئی جی پنجاب ہیں ان کا یہ کہنا کہ پولیس کے جو ادارے ہیں انہوں نے جو شواہد اکٹھے کیے ہیں اس کے مطابق ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ جو عاصم جمیل ہے انہوں نے خود جان بوجھ کر گولی ماری ہے. مگر اس کے اوپر جب آئی جی پنجاب نوٹس لیتے ہیں اور آئی جی پنجاب یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی فورنزک رپورٹ کروائیں گے, وہ اس کا پوسٹ مارٹم کروائیں گے, اور حتمی رپورٹ جو ہے وہ لواحقین تک بھی پہنچائیں گے, لوگوں تک بھی پہنچائیں گے, تو ایسے میں ان کو روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک حادثاتی موت ہے, ہم کسی قسم کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے, اور ہمیں تدفین کی اجازت دی جائے. جس کے بعد ان کے بیٹے کی جو لاش ہے وہ ان کے حوالے کر دی جاتی ہے, میت ان کے حوالے کر دی جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ اس کی تدفین کریں یا جو بھی کریں. تو جناب یہ تھیں اب تک کی خبریں, اور دونوں خبریں جو ہیں یا دونوں بیانات جو ہیں وہ بالکل ٹوٹلی چینج ہیں. اس میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اب بھی جنم لیتے ہیں. سوال یہ بھی ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے اگر بچپن سے ڈپریشن کا شکار تھے, وہ ایک مریض تھے بقول مولانا صاحب کے بیٹے کے, تو ان کو اس حویلی کے اندر بالکل اکیلا کیوں چھوڑا گیا؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر اکیلا چھوڑا گیا اور ساتھ میں گارڈ کو چھوڑا گیا, تو گارڈ سے جب پسٹل مانگی گئی تو گارڈ نے ایک ذہنی مریض کو وہ پسٹل کیوں دی؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر وہ بقول ان کے چچا کے کہ وہ اتنے خوش اخلاق تھے کہ پورے علاقے میں ان کا بول بالا تھا, کسی کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی, تو پھر ان کے گھر کے جو حالات ہیں وہ اس قدر تشویش والے کیوں تھے؟ سوال یہ بھی ہے کہ پوسٹ مارٹم کو کیوں روکا گیا؟ کیا ان کے لواحقین نہیں چاہتے تھے کہ صحیح والی جو رپورٹ ہے وہ سامنے آئے؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر وہ اتنے خوش اخلاق اور علاقے میں کسی کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا, تو پھر وہ گھریلو مسائل کا کیوں شکار تھے؟ سوال یہ بھی ہے کہ پھر ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بچپن ہی سے ڈپریشن کا شکار ہے تو پھر آپ نے اس کی شادی کیوں کی تھی, اگر آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ بچپن سے ذہنی مریض ہیں؟ اور اگر آپ نے شادی کر دی تھی اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بچپن ہی سے بڑے خوش اخلاق ہیں, تو پھر اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بچپن سے وہ ڈپریشن کا شکار ہیں؟ بہت سارے سوالات ہیں, لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مولانا طارق صاحب کو اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن سوال اٹھانا جو ہے وہ میرا رائٹ بنتا ہے, کیونکہ جب میں نے خبر دینی ہے آپ کو تو میں اتنی خود کنفیوز ہوں, تو مجھے خود نہیں پتا چل رہا کہ میں نے آپ کو کیا خبر دینی ہے. تو میرا فرض ہے کہ میں دونوں سائڈ کی بات کروں, کنکلوژن نکالنا آپ کا کام ہے. تو جناب آپ لوگ اس پورے معاملے کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز نہ بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.